लिहाजा मुझे अफसोस है कि मेरी रवानगी के बाद कुछ दिन तक तुम्हें लश्कर में रहना पड़ेगा। तुम फिक्रमंद मत होना, मैं खुद तुम्हारे बगैर परेशान हाल रहूंगा, लेकिन बहुत जल्द लौटने की कोशिश करूंगा। कमला कहने लगी कि ये जो आप बार बार बागियों और सरकशों की सरकूबी के लिए रवाना हो जाते हैं और मुझे अपने साथ नहीं ले जाते, ये मेरे लिए इंतहा दर्जे का तकलीफ दे मामला है। पहले जब आप मुझे राजपूताना की सरहद पर छोड़कर बंगाल की तरफ चले गए थे तो वो दिन भी मैंने इंतहा दर्जे के कर्ब और इंतजार की हालत में गुजारे थे। अब आप फिर बिहार की तरफ रवाना हो रहे हैं। मैं नहीं जानती आपकी वापसी कब तक होगी। कमलावती ने ये अल्फाज इज़्तिराब और परेशानी और प्यार और मोहब्बत की मिली जुली आवाज में अदा किए थे। देख कमलावती, तू जानती है कि शेरशाह सूरी मुझ पर एतमाद और भरोसा करता है, और जब भी कोई कुव्वत उसके खिलाफ सरकशी और बगावत करती है तो उमूमन ये काम वो मुझे ही सौंपता है। लिहाजा मैं उसके एतमाद और भरोसे को कैसे धोखा दे सकता हूँ। और फिर शेरशाह सूरी के मुझ पर इस कदर एहसान है कि वो अगर मेरा हुलकूम काट कर भी अपनी फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहे तो ख्वास खान कभी इनकार नहीं करेगा। देखो कमला, मैं तुम्हारे साथ वादा करता हूँ कि बहुत जल्द लौटने की कोशिश करूंगा। शेरशाह सूरी मुझे उम्मीद है कि बिहार से मेरे लौटने तक रायसेन शहर में ही क़याम किए रखेगा, बशर्ते कि राजपूताना में हालात यकसर हमारे खिलाफ ना हो जाएं। बिहार से जब मैं लौटूंगा तो फिर मुत्तहिदा लश्कर राजपूताना में राजा मालदेव के खिलाफ हरकत में आने के लिए निकलेगा। देख कमला, तू परेशान मत होना, जिंदगी में ऐसे मौके आते ही रहते हैं, बल्कि इस तरह बार बार बिछड़ने से मियाँ बीवी के प्यार मोहब्बत में समझता हूँ किसी कदर इजाफा होता है। ख्वास खान ने बड़ी चाहत और मोहब्बत में कमलावती की तरफ देखते हुए कहा। ख्वास खान ने जब अंदाजा लगाया कि कमलावती उसकी गुफ्तगू से किसी कदर मुतमईन हो गई है, तब वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ। देखो कमलावती, मैं जा रहा हूँ, अपने लश्करियों को तैयारी का हुक्म दूंगा, इसलिए कि कल सुबह ही सुबह कूच करने के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी वो मैं अपने लश्करियों को फराहम करूंगा, और अपने कूच से मुताल्लिक़ मैं एक बार फिर शेरशाह सूरी से मशवरा करूंगा। हो सकता है मुझे देर हो जाए, तुम शाम का खाना खा लेना। आज इशा के बाद शेरशाह सूरी ने सारे सिपासालारों और कमांडारों को अपने यहाँ दावत दे रखी है, लिहाजा मैं खाना शेरशाह सूरी ही के साथ खाऊंगा। फिर कमलावती की तरफ से किसी तरह के जवाब का इंतजार किए बगैर ख्वास खान खैमे से निकल गया था। कमलावती अपनी जगह मुतमईन और पुरसुकून थी। ख्वास खान अपने लश्कर के पड़ाव के वस्ती हिस्से में फिदाई खान के खाना बदोश कबीले के खैमों में दाखिल हुआ। फिर वो उस खैमे के सामने जा रुका जो गंगा के लिए मुख्तस किया गया था। ख्वास खान खंगारता हुआ खैमे में दाखिल हुआ। उसने देखा कि गंगा और नीरमल दोनों उस वक्त बच्चे के साथ खेल रही थी। नीरमल अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और ख्वास खान की तरफ देखते हुए बोल पड़ी कि ख्वास खान मेरे अजीज, गंगा बड़ी बेचैनी से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं इसके पास बैठकर इसका दिल बहला रही थी। आप इसके पास आने में कुछ देर लगाने लगे हैं। जवाब में ख्वास खान मुस्कुरा दिया। बैठो नीरमल, मैं जो गंगा से गुफ्तगू करना चाहता हूँ मैं समझता हूँ इसमें तुम्हारी मौजूदगी भी जरूरी है। ख्वास खान के कहने पर नीरमल फिर गंगा के पास बैठ गई। ख्वास खान ने पहले बच्चे को प्यार किया, फिर वो गंगा के पहलू में जा बैठा। गंगा थोड़ी देर तक बड़े प्यार, बड़ी मोहब्बत, बड़ी चाहत और बड़े लगन में ख्वास खान की तरफ देखती रही। फिर उसकी आवाज सुनाई दी। उसने कहा कि आपका लिबास मैला हो रहा है। मैंने आपके लिए अपने हाथों से कई लिबास तैयार कर रखे हुए हैं। मैं समझती हूँ पहले आप गौसल करें, नया लिबास पहने, फिर मेरे साथ गुफ्तगू करें। ख्वास खान ने कहा, अगर मैं तुम्हारे पास से नया लिबास पहनकर कमला के पास गया तो वो जरूर पूछेगी कि ये लिबास मैंने कहाँ से लिया है, तो फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा, और अगर मैंने कोई माकूल जवाब न दिया तो वो खामखा में शक करने लगेगी। गंगा ने फौरन ख्वास खान की बात काट दी। अगर वो पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि रायसेन की फतह की खुशी में शेरशाह सूरी ने आपको ये लिबास लेकर दिए हैं। इस पर कमलावती को क्या एतराज हो सकता है? ख्वास खान ने सोचने के अंदाज में सर झुका लिया। देखो गंगा, तुम्हारा कहना दुरुस्त है। मैं गुस्ल करके लिबास तब्दील करता हूँ, पर पहले वो सुनो जो मैं कहना चाहता हूँ। गंगा और नीरमल दोनों हमदन गोश हो गईं। फिर गंगा कहने लगी कि अच्छा कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो गंगा, थोड़ी देर पहले मैं शेरशाह सूरी से पूरी तफसील के साथ गुफ्तगू कर चुका हूँ। सुबह मैं यहाँ से अपने लश्कर के साथ बंगाल की तरफ रवाना होऊंगा ताकि महाकवि की सरकूबी की जा सके। मैं उसे जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश करूंगा। उसने फिदाई खान को नुकसान पहुंचाया। मैं उसके सारे साथियों और मुसल्ला जवानों का कलाकमा करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ कल सुबह ही सुबह कूच करने के लिए तैयार रहना। फिदाई खान अपने सारे खाना बदोश कबीले के साथ मेरे हमरा होगा। गंगा ने तेज निगाहों से ख्वास खान की तरफ देखा। कहने लगी कि इस सिलसिले में क्या आपने कमलावती से बात कर ली है? उसे बहरहाल ये तो बताना होगा कि आप उसे तन्हा लश्कर में छोड़कर किधर जा रहे हैं। ख्वास खान कहने लगा कि देखो गंगा, शेरशाह सूरी से तफसील के साथ गुफ्तगू करने के बाद तुम्हारी तरफ आने से पहले मैं कमलावती की तरफ गया था। मैं उसे ये बताकर आया हूँ कि बिहार के इलाके में कुछ बागी और सरकशों ने शेरशाह सूरी के खिलाफ सर उठाया है और शेरशाह सूरी ने मुझे उनकी सरकूबी पर मामूर किया है। लिहाजा मैं कल अपने लश्कर के साथ उनकी सरकूबी के लिए रवाना हो जाऊंगा। मैंने उससे माजरत कर ली है कि मेरी गैर मौजूदगी में उसे चंद दिन तक लश्कर में तन्हा रहना पड़ेगा। अब कहो तुम मजीद क्या कहना चाहती हो?
خواص خان کا یہ جواب سن کر گنگا کسی حد تک مطمئن ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کچھ سوچتی رہی، پھر اس کی آواز خیمے میں ابھری۔ بچہ آپ سے کافی مانوس ہوتا جا رہا ہے۔ جب آپ خیمے میں نہیں ہوتے تو اکثر آپ کی تلاش میں دروازے کی طرف دیکھتا رہتا ہے۔ اگر کچھ عرصہ مزید یہ حالت رہی تو اس پر کیا اثر ہوگا؟ خواص خان نے غور سے اپنے بچے کی طرف دیکھا۔ وہ واقعی آنکھیں پھاڑے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ خواص خان نے آگے بڑھ کر بچے کو جی بھر کے پیار کیا، پھر کہنے لگا، سن گنگا، یہ کیفیت بہت جلد ختم ہونے والی ہے۔ تم دیکھو گی کہ میری اور تمہاری زندگی میں ایک سبز انقلاب آنے والا ہے، اور یہ انقلاب میرے بنگال سے لوٹنے کے بعد نمودار ہوگا۔ گنگا، میں شام کا کھانا بھی تمہارے ساتھ کھاؤں گا اور کافی رات تک یہیں رہوں گا۔ میں کملاوتی سے یہ کہہ کر آیا ہوں کہ شیر شاہ سوری نے ہمارے رات کے کھانے کی دعوت دی ہے، لہٰذا میں رات کا کھانا وہیں کھاؤں گا اور کافی دیر وہاں بیٹھوں گا۔ خواص خان کے ان الفاظ سے گنگا خوش ہو گئی۔ اپنی جگہ سے وہ اٹھی اور خواص خان کا ایک نیا سلا ہوا لباس اس نے نکالا، واپس آئی اور خواص خان کو اٹھانے کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا۔ پھر اس کی سریلی آواز خواص خان کے کانوں میں رس گھول رہی تھی کہ آپ پہلے اٹھیں، طہارت خانے میں میں نے پانی رکھ دیا ہے، آپ غسل کریں، یہ نیا لباس پہنیں، پھر میرے پاس آ کر بیٹھیں۔ خواص خان چپ چاپ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گنگا اسے اپنے ساتھ طہارت خانے کی طرف لے گئی۔ خواص خان نے نیا لباس لیا اور چپ چاپ طہارت خانے میں گھس گیا تھا۔ نہا دھو کر اس نے نیا لباس پہنا، پرانا لباس اس نے باہر نکل کر گنگا کو تھما دیا تھا۔ تینوں خیمے کی وسطی نشستوں پر بیٹھ کر باہم گفتگو کرنے لگے تھے۔ دوسرے روز خواص خان اپنے لشکر اور فدائی خان اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ بنگال کی طرف کوچ کر گئے۔ گنگا اپنے بچے اور نیرمل کے ساتھ خواص خان کے ہمراہ تھی۔ فدائی خان اور خواص خان مہاکوی کے مسکن سے ابھی دور ہی تھے کہ فدائی خان گھوڑے کو بھگاتا خواص خان کے قریب آیا۔ اس وقت جلال خان جالو بھی خواص خان کے پہلو میں اپنے گھوڑے کو ہانک رہا تھا۔ جلال خان جالو خواص خان کے لشکر کے اس نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ اپنے گھوڑے کو خواص خان کے قریب لا کر فدائی خان نے اسے مخاطب کرنا شروع کیا۔ خواص خان میرے بیٹے، اب ہم ایک طرح سے مہاکوی کے مسکن کے قریب ترین جا رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ طے کر لینا چاہیے کہ مہاکوی پر ہم کس طرح حملہ آور ہوں گے۔ فدائی خان کے ان الفاظ پر خواص خان مسکرا دیا۔ دیکھو فدائی خان میرے محترم، یہ بات میں تم سے بھی پوچھنا چاہتا تھا، اچھا ہوا تم نے خود ہی گفتگو کا آغاز کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان نے اپنی تلوار بے نیام کی اور فضا میں بلند کرتے ہوئے اپنے پیچھے اس نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ جو ہی لشکر رکا، فدائی خان کا خانہ بدوش قبیلہ بھی رک گیا۔ دیکھ فدائی خان، پہلے تو مجھے یہ بتا کہ ہم کب تک مہاکوی کے مسکن کے قریب پہنچ جائیں گے؟ خواص خان نے بڑے غور سے فدائی خان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خواص خان میرے بیٹے، جس رفتار سے ہم سفر کر رہے ہیں، اگر اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہے تو میرا اندازہ ہے کل دوپہر تک ہم مہاکوی کے مسکن میں داخل ہو جائیں گے۔ فدائی خان نے خواص خان کو بڑے دھیمے لہجے میں جواب دیا تھا۔ فدائی خان کے جواب دینے کے بعد خواص خان تھوڑی دیر تک گردن جھکا کر سوچتا رہا۔ اس دوران فدائی خان اور جلال الدین جالو بڑے غور سے خواص خان کی طرف دیکھتے رہے۔ خواص خان نے کوئی آخری فیصلہ کیا، پھر اس نے فدائی خان کی طرف دیکھا۔ فدائی خان میرے محترم، مہاکوی پر حملہ آور ہونے کے لیے میں نے جو لاہے عمل اختیار کیا ہے، اسے غور سے سننا۔ ہمارے بائیں جانب جو گھنا جنگل ہے، تم اس جنگل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے جانا۔ یہ علاقے میرے خوب دیکھے والے ہیں، مجھے امید ہے کہ یہ جنگل کا راستہ سیدھا مہاکوی کے مسکن کی طرف جائے گا۔ جواب میں فدائی خان فوراً بول پڑا۔ خواص خان میرے بیٹے، تمہارا اندازہ درست ہے۔ خواص خان مسکرا دیا۔ اگر میرا اندازہ درست ہے تو پھر فدائی خان سنو، جس قدر لشکر میرے ساتھ ہے اسے میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ ایک حصہ میرے پاس رہے گا، دوسرا جلال خان جالو کے ساتھ کام کرے گا۔ جلال خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ تمہارے خانہ بدوش قبیلے ہی میں رہے گا، پر اس کی خصوصیت کے ساتھ کہ تمہارے خانہ بدوش قبیلے کے دائیں طرف رہ کر پیش قدمی کرے گا۔ سن فدائی خان، تم یقیناً میری اس بات سے اتفاق کرو گے کہ جب ہم آگے بڑھیں گے تو مہاکوی یقیناً دائیں ہاتھ کے گھنے جنگلوں میں سے نکل کر ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا، کیونکہ میرے اندازے اور خیال کے مطابق اس کا مسکن جس راہ پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اس راہ پر ہی گھنے جنگل میں ہوگا۔ فدائی خان بول پڑا۔ خواص خان میرے بیٹے، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ خواص خان نے کہا کہ اگر میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو مجھے غور سے سنتے جاؤ۔ میں اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ بائیں جانب کے جنگل میں گھس جاؤں گا اور جنگل میں ہی اوجھل رہ کر تمہارے خانہ بدوش قبیلے کے پہلو بپہلو آگے بڑھتا رہوں گا۔ اس طرح میرے اور میرے لشکر کے متعلق کوئی اندازہ نہیں لگا سکے گا کہ میں بھی گھات لگائے تمہارے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ ساتھ ہوں۔ جہاں تک میرے لشکر کے دوسرے حصے کا تعلق ہے، وہ جلال خان جالو کی سرکردگی میں تمہارے خانہ بدوش قبیلے کے دائیں طرف رہے گا، کیونکہ مہاکوی دائیں جانب کے جنگلوں سے ہی نکل کر حملہ آور ہوگا۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو جلال خان یقیناً اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اس کے حملے کی روک دے گا۔
تمہارے قبیلے کو کوئی نقصان نہیں ہونے پائے گا۔ اتنی دیر تک میں بائیں جانب کے جنگل سے نکل کر حملہ آور ہو جاؤں گا اور پھر مہاکوی کو ہم بچ کر بھاگنے نہیں دیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسے زندہ گرفتار کیا جائے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر اس نے اپنے بائیں جانب گھوڑے پر سوار جلال خان جالو کو مخاطب کر کے پوچھا، جلال خان میرے بھائی، کیا تم میرے اصلاح عمل سے اتفاق کرتے ہو؟ جلال خان نے فوراً اپنی گردن کو تھوڑا خم کر کے کہا، امیر خواص خان، میں پوری طرح آپ کے اصلاح عمل سے متفق ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کر کے دکھا دیں تو مہاکوی تو کیا، ایسے کئی مہاکوی بھی آ جائیں تب بھی ہم انہیں ان کی دو جنگلوں کے بیچ روند کر رکھ دیں گے۔ جلال خان جالو کا یہ جواب سن کر خواص خان خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد خواص خان نے فوراً اپنے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے ساتھ وہ بائیں جانب کے جنگل میں گھس گیا تھا، جبکہ دوسرا حصہ جلال خان اپنی کمانداری میں لے کر فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے دائیں پہلو میں پھیل گیا۔ اس طرح اس شاہراہ پر جو آگے بڑھتی تھی، فدائی خان اور جلال خان جالو پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے، جبکہ بائیں جنگل کے بیچوں بیچ گھات میں رہتے ہوئے خواص خان بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ اگلے روز دوپہر کے قریب جس وقت خواص خان، جلال خان جالو اور فدائی خان اپنے طے شدہ لاہ عمل کے مطابق جنوب مشرق کی سمت پیش قدمی کر رہے تھے کہ بائیں ہاتھ کے گھنے جنگل سے مہاکوی اپنے بہت بڑے لشکر کے ساتھ عذاب رتوں کے گرم لمحوں، نفرتوں کی اداس رتوں، شب کے غرور میں اذیتوں کی انگڑائی کی طرح نمودار ہوا۔ پھر وہ 7 سمندروں کے طوفانوں، جنگل کی کالی رات میں بھڑکتے آگ کے دریا اور ظلم کی اندھی موجوں کی طرح جلال خان جالو اور فدائی خان دونوں پر حملہ آور ہو گیا۔ جلال خان جالو نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اور فدائی خان نے اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ مہاکوی کے اس حملے کو روکا۔ کچھ دیر تک وہ مہاکوی کے لشکر کے سامنے صبر کی چٹان، صدیوں کے سربستہ راز اور طاق میں جلتی شمع کے سے سکون کے ساتھ جمے رہے۔ پھر وقت کے دائرے توڑ دینے والی موت کے رقص، ریاضت نیم شبی اور دکھوں کے عمق میں دہکتی آتش کی طرح انہوں نے مہاکوی پر جوابی حملہ کرنا شروع کر دیا۔ جس وقت جلال خان جالو اور فدائی خان مہاکوی کے ساتھ افق کی لالی میں تاریکی اور اجالے کی ستیزہ کاری اور اداس راہوں میں مسافر اور مسافت کی جنگ کی طرح الجھے ہوئے تھے، عین اسی وقت بائیں جانب کے گھنے جنگل کے اندر سے مکان کو لامکان، ستاروں کو کہکشاں، ذرے کو صحرا اور قطرے کو سمندر میں تبدیل کرنے والے کسی فطرت کے معلم کی طرح خواص خان نمودار ہوا۔ عقوبت کے بحر کی طرح وہ جنگل سے نکل کر مہاکوی کے لشکر کے پہلو کی طرف بڑھا، پھر واقف دیر و حرم اور شناسائے سیف و قلم کی طرح خواص خان نے مہاکوی کے لشکر کی پشت اور پہلو پر زلزلہ انگیز آندھیوں کی شدت، کڑکڑاتے بادلوں اور شام ہجراں کی طرح حملہ کر دیا۔ خواص خان اپنے پورے تجربے، اپنی پوری خونخواری کے ساتھ طوفانی زقند کی طرح مہاکوی کے لشکر پر نزول کر گیا تھا۔ خواص خان کو حملہ آور ہوتے دیکھ کر جلال خان جالو اور فدائی خان نے بھی اپنے حملوں میں تیزی اور تندی پیدا کر لی۔ مہاکوی پر ایک طرح سے 3 سمتوں سے حملہ شروع ہو گیا تھا۔ سامنے کی طرف سے جلال خان جالو اور فدائی خان اس پر ضربیں لگا رہے تھے، جبکہ مشرق اور جنوب کی طرف سے خواص خان نے اس کے لشکریوں کو بری طرح ادھیڑنا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد ہی مہاکوی نے اندازہ لگا لیا تھا کہ خواص خان کے حملہ آور ہونے کے باعث اس کے لشکر کی حالت بھنور بھنور کراہتی موجوں، ویران گزرگاہ، نطق سے محروم پتھر کی زبان اور بکھری پتیوں کے لاشوں جیسی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مہاکوی نے میدان جنگ سے بھاگ جانا چاہا، پر اس میں بھی اسے کامیابی نہ ہوئی۔ خواص خان نے اپنے لشکر کو خوب پھیلا دیا تھا، مشرق اور جنوب کی ساری راہیں اس نے مسدود کر دی تھیں۔ پھر خواص خان نے جلال خان جالو کی طرف ایک تیز رفتار گھڑ سوار بھجوایا اور اسے حکم دیا کہ مغرب کی طرف سے مہاکوی کے بھاگنے کی ساری راہیں مسدود کر دی جائیں اور مہاکوی کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے۔ خواص خان کا یہ حکم ملتے ہی شمال کی طرف سے فدائی خان برابر مہاکوی پر ضربیں لگاتا رہا، جبکہ جلال خان جالو اپنے لشکر کے ساتھ مغرب کی طرف چلا گیا تھا اور مہاکوی کی اس نے راہ روک دی تھی۔ اب چاروں طرف سے مہاکوی کے لشکر کا قتل عام شروع کر دیا گیا تھا۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا کہ مہاکوی کا پورا لشکر تہہ تیغ کر دیا گیا۔ مہاکوی کو خواص خان نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ اس جنگ کے بعد میدان جنگ کے قریب ہی آنے والی رات خواص خان نے لشکریوں اور فدائی خان کے خانہ بدوش لوگوں کو سستانے کا موقع دیا۔ اگلی صبح منہ اندھیرے ہی وہ رائے سین کی طرف کوچ کر گیا۔ جس وقت خواص خان اپنے لشکر اور فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ رائے سین کے نزدیک پہنچا، تب اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا گنگا کے قریب آیا۔ گنگا گھوڑے پر سوار تھی اور اپنے بچے کو اس نے اپنی پشت پر باندھ رکھا تھا۔ خواص خان کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گنگا کے چہرے پر خوشگوار مسکراہٹ پھیل گئی۔ بچہ بھی بڑے غور سے خواص خان کی طرف دیکھنے لگا اور ہمک ہمک کر اپنی خوشی کا اظہار کرنے لگا۔ خواص خان جب قریب آیا تو گنگا نے اپنے گھوڑے کو روک دیا۔ خواص خان نے آگے بڑھ کر پشت پر بندھے ہوئے بچے کو پیار کیا، پھر وہ گنگا سے مخاطب ہوا۔
دیکھ گنگا، اب تو پریشان اور فکر مند مت ہونا، تیرے میرے جدا اور علیحدہ رہنے کے دن ختم ہو چکے ہیں۔ جواب میں گنگا نے بڑے غور، بڑی پیار، بڑی محبت اور میٹھی نگاہوں کے زاویوں سے خواص خان کی طرف دیکھا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر بڑی پرکشش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگی کہ خواص خان میرے حبیب، میں حالات کو پوری طرح سمجھتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تم دونوں کے درمیان جو مصنوعی اور وقتی فرقت اور جدائی ہے یہ عارضی ہے اور اب ختم ہو جائے گی، پھر ہمیشہ کے لیے ہم یکجان دو قالب ہو کر رہیں گے۔ گنگا نے یہ بات اپنی پوری مٹھاس اور شیرینی میں کہی تھی۔ خواص خان کہنے لگا کہ دیکھ گنگا، تو فی الحال فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے میں ہی اپنے خیمے میں قیام کرے گی۔ رائے سین پہنچ کر میں پہلے کملا کے پاس جاؤں گا، اس کے بعد جو لاہے عمل ہم نے پہلے مرتب کر رکھا ہے اس کے مطابق میں حرکت میں آؤں گا۔ گنگا مسکراتے ہوئے اپنی گردن اسبات میں ہلائی، جس پر خواص خان خوش ہو گیا۔ پھر وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا گیا، جبکہ خواص خان کی ہدایت کے مطابق گنگا فدائی خان کے قبیلے کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ خواص خان اپنے لشکر اور فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ رائے سین پہنچا تو شیر شاہ سوری اور اس کے سارے سالاروں نے بہترین اور عمدہ انداز میں خواص خان، فدائی خان اور جلال خان جالو کا استقبال کیا تھا۔ پھر شیر شاہ سوری کے حکم پر فدائی خان نے شیر شاہ سوری کے لشکر کے وسطی حصے میں اپنے خانہ بدوش قبیلے کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا، جبکہ خواص خان نے بھی گنگا اور بچے کو اپنے ساتھ فدائی خان کے خانہ بدوش قبیلے کی طرف لے گیا، جبکہ اس نے اپنے لشکر کے حصے کو شیر شاہ سوری کے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ کملاوتی اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی کہ خیمے کے دروازے کے قریب ملوک چند اور منوہر داس دونوں نمودار ہوئے۔ خیمے سے باہر جو محافظ تھے انہوں نے ان دونوں کو روکا اس لیے نہیں کہ وہ جانتے تھے کہ دونوں کملاوتی کے رشتہ دار ہیں اور اس کے پاس ان دونوں کا آنا جانا ہے۔ جب وہ دونوں خیمے میں داخل ہوئے تو کملاوتی اپنی جگہ سے اٹھ کر دونوں کا استقبال کرنے آئی۔ پھر جب وہ دونوں کملاوتی کے قریب جا کر بیٹھ گئے تب ایک بار احتیاطاً کملاوتی نے خیمے کے دروازے کی طرف دیکھا، پھر سرگوشی میں پوچھا کہ کیا تم کوئی اچھی خبر لائے ہو؟ دیکھ مالکن، میں اور منوہر داس اس لیے تمہاری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ تمہیں بتائیں کہ بہار میں اٹھنے والی بغاوت کو فرو کرنے کے بعد تمہارا پتی خواص خان رائے سین پہنچ چکا ہے۔ اس وقت وہ اپنے لشکر کے پڑاؤ کی نگرانی کر رہا ہے۔ میرے خیال میں تھوڑی دیر تک وہ یہاں تمہارے پاس آئے گا۔ میں اور منوہر داس اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں تاکہ اب اس کے خاتمے سے متعلق کوئی آخری فیصلہ کریں۔ ملوک چند نے یہ الفاظ بڑی دھیمی اور رازدارانہ سی آواز میں کہے۔ کملاوتی کہنے لگی کہ دیکھو ملوک چند، تمہارا کہنا درست ہے، میرے خیال میں اب وقت آ چکا ہے کہ خواص خان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ کہو تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ کملاوتی نے ویسی ہی رازداری میں پوچھا۔ اس بار منوہر داس نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا شروع کیا۔ دیکھ مالکن، میں تو چاہتا ہوں کہ آج رات خواص خان کا قصہ پاک ہی کر دیا جائے، ورنہ یہ معاملہ طول پکڑتا جا رہا ہے اور جتنا یہ طول پکڑے گا اتنا ہی ہمارے لیے خطرات پیدا کرتا چلا جائے گا۔ کملا نے اس پر بڑے غور سے منوہر داس کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ کہنے لگی کہ سنو ملوک چند اور منوہر داس، ایسا ہے کہ آج آدھی رات کے قریب تم خیمے کے پچھلے دروازے کی طرف سے آنا، اس وقت تک خواص خان گہری نیند سو چکا ہوگا۔ اس سمت میں جو محافظ پہرا دیتا ہے میں اسے پیٹ میں درد کا بہانہ کر کے لشکر کے طبیب کی طرف بھجوا دوں گی تاکہ وہ میرے لیے دوا لے کر آ جائے، اور جب تک وہ طبیب کے پاس سے لوٹے گا اس وقت تک ہم خواص خان کا خاتمہ کرنے کے بعد یہاں سے بھاگ نکلیں گے۔ اور ان دنوں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جس خیمے میں نے قیام کر رکھا ہے اور جس میں اب خواص خان آ کر قیام کرے گا وہ لشکر میں نہیں بلکہ ایک طرف ہے، اور یہاں سے خواص خان کا خاتمہ کرنے کے بعد ہمارے لیے بھاگنا بھی انتہائی آسان اور سہل ہوگا۔ میرے خیال میں آج کے بعد یہ خیمہ خواص خان اپنے لشکر کے وسط میں منتقل کر دے گا۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد رکھنا، اگر آج ہی یہ خیمہ منتقل کر دیا گیا تو پھر تم مت آنا، اور اگر یہ خیمہ یہی نصب رہا تو پھر لاہ عمل میرے اور تمہارے درمیان جو طے ہوا ہے وہ آخری ہے۔ سنو، کچھ دیر میں خواص خان میرے پاس آنے والا ہوگا، اس لیے کہ اس کے حصے کا لشکر پڑاؤ کر رہا ہوگا، لہٰذا تم پشت کے دروازے سے نکل جاؤ۔ کملاوتی کا یہ حکم سنتے ہی ملوک چند اور منوہر داس دونوں اٹھے اور خیمے کے پشتی دروازے کی طرف سے وہ چلے گئے۔ رات قرب و بعد کے وسوسوں سے ہوتی، چراغوں کا نور پیتی، حلقۂ حواس خمسہ کو خمار آلود کرتی ہوئی، بے طاق دیوں کو بجھاتی اور سونے والوں کو صاحبان مرقد کی طرح خاک کی سرشاریاں دیتی ہوئی، زرد ہوتی گلاب کی پتیوں کی طرح آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی۔ شبنموں کے نگر فضاؤں کی نادیدہ گہرائیوں میں کھو چکے تھے۔ ستارے وجدان میں سجے حرفوں اور کشت تمنا کی کلیوں کی طرح زمین کی طرف دیکھتے ہوئے ٹمٹما رہے تھے۔ ہواؤں میں راوی کی موجوں جیسی بے قراری، جمنا کی لہروں کا سا ارتعاش، گنگا کا سا سربستہ راز اور چناب کی سی خونی پکار تھی۔ کہکشاں کی یادوں کی ندی جیسے عمر رائگاں کی طرح زائل ہوتی جا رہی تھی۔ شب کا مسافر چاند
خواب کے جھروکوں، اندھیری رات کے دل اور خواب گوں عرفوں میں جھانکتا ہوا مغرب کی طرف رواں دواں تھا۔ خاموشیوں سے چھیڑخانی کرنے کے لیے کبھی کبھی کوئی خوف کا پرندہ گھنی شاخوں میں پھڑپھڑاتا، پھر بے حس ہو کر رہ جاتا۔ ایسے میں خواص خان اپنے خیمے کے کمرہ خاص میں گہری نیند سویا ہوا تھا۔ رات آدھی کے قریب جا چکی تھی، تاہم کملاوتی بڑی بے چینی، بڑی بے تابی سے جاگ رہی تھی۔ پھر جب اس نے خیمے کے پشتی دروازے کی طرف کھٹکا محسوس کیا تو وہ تڑپ کر اٹھی اور خیمے کے دروازے کی طرف آئی۔